बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और आप सबको रमज़ान मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान का महीना एक बार फिर आ गया है और उसके साथ ही वो पूरा माहौल वापस आ गया, इबादत का, खुद एहतिसाबी का और हाँ, दिन भर भूख और प्यास का भी। बिल्कुल। लेकिन आज हम इसी भूख और प्यास से थोड़ा आगे बढ़कर बात करना चाहते हैं। सही। यानी ये महीना सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम तो नहीं, बल्कि ये एक गहरी रूहानी तब्दीली का मौका है। और यही आज हमारा मौजू भी है। हम रमज़ानुल मुबारक की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं, इसके कई पहलू हैं, रूहानी, मुआशरती, ज़ाती। जी, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन माखज़ है। आज की हमारी गुफ्तगू सैयद मोहम्मद रिजवी साहब की तहरीरों और तकारीर के मजमूए पर मबनी है, जिसका उन्वान है रमज़ान में रोज़ा, रस्म, मुआशरत और रूहानी पहलुओं के लिए एक सादा रहनुमा। अच्छा, तो हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं कि रोज़ा कैसे रखा जाता है, बल्कि इससे भी अहम सवाल का जवाब तलाश करना है कि रोज़ा क्यों रखा जाता है। बिल्कुल, हम रोज़े के जिस्मानी, अखलाकी और रूहानी दर्जात पर बात करेंगे। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जब रमज़ान की अज़मत की बात होती है, तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले ज़हन में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का वो मशहूर खुतबा आता है। जी, जो आपने शाबान के आखिरी जुमे को दिया था। बिल्कुल, उस खुतबे के कुछ जुमले तो इंसान को वाकई हिलाकर रख देते हैं। आपने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत के साथ तुम्हारी तरफ आ गया है। यानी आगाज़ ही इन तीन चीज़ों से हो रहा है। जी, और फिर फरमाया, अल्लाह की नज़र में ये तमाम महीनों से अफजल है। इसके दिन बेहतरीन दिन हैं, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं और इसके लम्हात बेहतरीन लम्हात हैं। सुबहान अल्लाह। और यहाँ एक बहुत ही खास बात कही गई है। आपने फरमाया, ये वो महीना है जिसमें तुम्हें अल्लाह का मेहमान बनाया गया है। इस पर ज़रा सोचें तो क्या ही खूबसूरत तसव्वुर है। अल्लाह का मेहमान। बिल्कुल। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं, उसके लिए बेहतरीन चीजें पेश करते हैं। तो इस महीने में अल्लाह ने हमें अपना मेहमान करार दिया है। मतलब वो हम पर अपनी रहमतें और बरकतें निछावर करना चाहता है। और ये मेहमान नवाजी यहीं ख़त्म नहीं होती। खुतबे में आगे आता है कि इस महीने में हमारा सांस लेना तस्बीह है, हमारा सोना इबादत है। आमाल कबूल होते हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं। यानी हर लम्हा कीमती बना दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन ये महीना सिर्फ ज़ाती इबादत तक महदूद नहीं है। माखज़ इस बात पर बहुत जोर देता है कि रमज़ान की रूहानियत का ताल्लुक मुआशरती जिम्मेदारियों से भी गहरा है। अच्छा, वो कैसे? इसी खुतबे में हमें क्या करने की ताकीद की गई है? गरीबों और मिस्कीनों को सदका दो, यतीमों से हमदर्दी करो, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ। और ये बात भी कि अपने मातहतों और मुलाजिमीन के काम का बोझ कम करो। ये एक बहुत ही अमली नुक्ता है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। के दौरान एक बहुत अहम मुकालमा होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं और एक सवाल पूछते हैं। हाँ, वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, इस महीने में सबसे अफजल अमल क्या है? ये एक ज़बरदस्त सवाल है। इतनी सारी इबादतें हैं, नमाज, रोज़ा, तिलावत, दुआ, इन सब में सबसे अफजल क्या है? और पैगंबर अकरम का जवाब इस महीने की पूरी रूह को एक जुमले में समेट देता है। क्या फरमाया उन्होंने? आपने फरमाया, ए अबुल हसन, इस महीने में सबसे अफजल अमल उन चीज़ों से परहेज करना है जिन्हें अल्लाह ने हराम करार दिया है। यानी तकवा, गुनाहों से बचना, यही असल जौहर है। बिल्कुल। और इस जवाब के बाद माखिज बताता है कि पैगंबर अकरम रोने लगे। इमाम अली ने वजह पूछी तो आपने इसी महीने में इमाम अली पर होने वाले जुल्म और उनकी शहादत की पेशीन गोई फरमाई, जो इस महीने की तारीखी और रूहानी अहमियत को और भी गहरा कर देता है। तो पैगंबर अकरम के इस खुतबे से रमज़ान की अज़मत का अंदाज़ा होता है। और इसी रूहानियत को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ कवानीन भी हैं। यानी सिर्फ नियत काफ़ी नहीं, अमल भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। रोज़े की बुनियादी तारीफ क्या है? ये सिर्फ भूखा प्यासा रहना तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। फ़िक़्ह की ज़ुबान में रोज़ा फ़जर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कुछ मखसूस कामों से मुकम्मल परहेज़ का नाम है, जिनमें सबसे नुमाया खाना, पीना,
سگریٹ نوشی اور جنسی عمل ہے۔ اور اس کا وقت قرآن میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 187 میں۔ جی، ارشاد ہے، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ مکمل کرو۔ یہاں رات تک کے الفاظ بہت اہم ہیں۔ جی، ماخذ میں شیعہ نقطۂ نظر کی وضاحت کی گئی ہے جو ائمہ اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی ہے کہ غروب آفتاب یعنی الغروب اور رات یعنی اللیل ایک چیز نہیں ہے۔ اچھا، غروب کے بعد مشرق کی طرف سے جو سرخی ابھرتی ہے، جب وہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے تب تکنیکی طور پر رات شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے احتیاطاً افطار کے لیے غروب آفتاب کے بعد چند منٹ انتظار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جنہیں مفطرات کہا جاتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کو ہم چند گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا گروہ سر اور منہ سے متعلق ہے۔ ظاہر ہے، کھانا اور پینا تو اس میں شامل ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے جان بوجھ کر گاڑھا دھواں یا غبار حلق تک پہنچانا۔ اسی اصول کی وجہ سے سگریٹ نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جان بوجھ کر قے کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ ایک اور چیز جو اکثر پوچھی جاتی ہے وہ ہے پانی میں پورا سر ڈبونا۔ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اکثر فقہ کے نزدیک اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن ماخذ میں آیت اللہ سستانی کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کے نزدیک یہ عمل مکروہ شدید ہے، یعنی سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دوسرا گروہ پھر جسمانی اور جنسی اعمال کا ہے۔ جی، جیسے جنسی ملاپ یا جان بوجھ کر فجر تک جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں رہنا۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے منی خارج ہو۔ اور ایک تیسری قسم بھی ہے جو خالصتاً اخلاقی ہے۔ جی، یعنی اللہ، انبیاء اور ائمہ سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا۔ یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں روزہ تب باطل کرتی ہیں جب جان بوجھ کر کی جائیں۔ بھول چوک معاف ہے۔ بالکل، اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ کھانا پینا چھوڑ دے اور اپنا روزہ جاری رکھے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک اور عام سوال دواؤں کے استعمال کے بارے میں ہے۔ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں یا انہیں مستقل دوا لینی پڑتی ہے، ان کے لیے کیا اصول ہے؟ اصول بہت سادہ اور منطقی ہے۔ کوئی بھی چیز جو کھانے پینے کے راستے سے یعنی منہ اور حلق کے ذریعے معدے تک پہنچے وہ روزہ توڑ دے گی۔ تو اس کا مطلب گولیوں یا شربت سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، وہ روزے کو باطل کر دیتے ہیں۔ تو پھر انجیکشن یا ڈرپ کا کیا حکم ہے؟ چونکہ انجیکشن، آئی وی ڈرپ یا آنکھ اور ناک کے قطرے کھانے کے راستے سے نہیں جاتے، اس لیے ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دمہ کے مریضوں کے لیے پفر یا انہیلر کا کیا حکم ہے؟ اس کا استعمال بھی جائز ہے کیونکہ اس کی دوا سیدھی سانس کی نالی اور پھیپھڑوں میں جاتی ہے، کھانے کی نالی یا معدے میں نہیں۔ اسی طرح خون کا ٹیسٹ کروانا یا خون کا عطیہ دینا بھی جائز ہے۔ یہ وضاحت بہت مددگار ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین میں مشکل پیدا نہیں کی گئی۔ بالکل، اسلام ایک عملی دین ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اور اسی اصول کے تحت کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے کی ذمہ داری سے چھوٹ دی گئی ہے۔ جی، ان میں بزرگ افراد ہیں جو عمر یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار افراد چاہے بیماری عارضی ہو جیسے تیز بخار یا دائمی ہو جیسے ذیابیطس، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین بھی۔ جی، اگر روزہ ان کی اپنی صحت یا بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور مسافر کے لیے بھی کچھ مخصوص قوانین ہیں۔ جی، جیسے سفر کی ایک خاص مسافت ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سفر ظہر سے پہلے شروع کیا یا بعد میں۔ البتہ جو شخص کثیر السفر ہو یعنی جس کا کام ہی سفر کرنا ہو جیسے پائلٹ یا ٹرک ڈرائیور، اس پر روزہ واجب ہے۔ جب روزہ چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کے لیے 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں: قضا، فدیہ اور کفارہ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قضا کا سیدھا مطلب ہے جو روزہ کسی شرعی عذر جیسے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، اسے رمضان کے بعد رکھنا، ایک کے بدلے ایک۔ ٹھیک ہے۔ اور فدیہ؟ فدیہ ایک معاوضہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی دائمی وجہ سے جیسے بڑھاپا یا مستقل بیماری روزہ رکھ ہی نہیں سکتے۔
اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ وہ ہر روزے کے بدلے تقریباً 750 گرام آٹا یا چاول کسی غریب کو دیتے ہیں۔ اور کفارہ؟ یہ لفظ کافی سنگین لگتا ہے۔ اور یہ ہے بھی سنگین۔ کفارہ ایک جرمانہ ہے۔ یہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ دے۔ اور اس کا جرمانہ بہت سخت ہے۔ جی، بہت سخت۔ ایک روزے کے بدلے یا تو ایک غلام آزاد کرنا، جو آج کل ممکن نہیں، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی تقریباً 45 کلوگرام آٹا یا چاول۔ سبحان اللہ! یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے اور کسی مجبوری سے روزہ چھوٹ جانے میں زمین آسمان کا فرق رکھا گیا ہے۔ بالکل، یہ اس عمل کی حرمت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے روزے کے تمام قوانین اور اصول سمجھ لیے۔ یہ سارا کیسے یعنی ہاؤ کا حصہ ہے۔ اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن اصل گہرائی تو کیوں یعنی وائی میں ہے۔ ماخذ کے مطابق اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں تو پھر یہ صرف ایک مشقت بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن بہت واضح طور پر اس کا مقصد بتاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 183 میں جہاں روزے کا حکم دیا گیا، وہیں اس کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ جی، تقوی یعنی پرہیزگاری، خدا کا خوف یا خدا کے بارے میں زیادہ باشعور ہونا۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ ایک مثبت مقصد کے لیے دی گئی ایک مشق ہے۔ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے ماخذ ایک خوبصورت مثال دیتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر مختلف قوتیں رکھی ہیں۔ ایک طرف عقل اور روح ہیں، اور دوسری طرف ہماری حیوانی خواہشات جیسے غصہ اور شہوت۔ اور اسلام ان خواہشات کو دبانے یا ختم کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ انہیں عقل اور روح کے تابع کرنے کا کہتا ہے۔ بالکل، ان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اور روزہ اسی کنٹرول کو حاصل کرنے کا ایک سالانہ روحانی تربیتی پروگرام ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم دن بھر اللہ کے حکم پر حلال چیزوں جیسے کھانا اور پینا سے بھی رکے رہتے ہیں تو ہماری قوت ارادی، ہماری ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ صحیح۔ حرام کاموں سے بچنا تو ویسے بھی فرض ہے، لیکن رمضان میں ہم حلال سے بھی بچنے کی مشق کرتے ہیں۔ اس سے نفس پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے جہاد اکبر یعنی اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑی جدوجہد کہا گیا ہے۔ بالکل، یہ خود پر قابو پانے کی تربیت ہے، لیکن اس کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے جو معاشرتی ہے۔ آپ کی مراد اس احساس سے ہے جو بھوکا پیاسا رہ کر پیدا ہوتا ہے؟ جی، جب ہم خود بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے ان غریب اور نادار لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے لیے یہ بھوک پیاس روز کا معمول ہے۔ یہ احساس ہم میں ہمدردی اور رحم دلی پیدا کرتا ہے، اور ہمیں صدقہ و خیرات کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ رمضان میں لوگ زیادہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اسی معاشرتی ذمہ داری کا عملی اظہار عید الفطر کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ رمضان کا قرآن اور دعا سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ آخر یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار رمضان کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنے اور اس کے معنی پر غور کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ جی، خاص طور پر راتوں میں۔ شیعہ مراکز میں دعائے افتتاح اور دعائے کمیل جیسی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے جو امام علی علیہ السلام نے سکھائی ہیں اور جو انسان اور خدا کے تعلق کو گہرا کرتی ہیں۔ تو اب ہم نے روزے کا فلسفہ بھی سمجھ لیا، لیکن ماخذ ہمیں روزے کی مزید گہرائی میں لے جاتا ہے اور اس کے مختلف درجات بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہماری بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز ترتیب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف پیٹ تک محدود نہیں ہے۔ بالکل، اسی بنیاد پر علماء نے روزے کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ پہلا درجہ بنیادی روزہ ہے، جسے ہم پیٹ کا روزہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انسان صرف ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن سے روزہ ٹیکنیکلی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اس کی شرعی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے اور وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہی روزہ کا مقصد ہے؟ نہیں، یہ صرف شروعات ہے۔
یہ وہی روزہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے بہت سے روزہ داروں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی تکنیکی طور پر آپ کا روزہ شمار ہو رہا ہے، آپ پر قضا واجب نہیں، لیکن روحانی بینک اکاؤنٹ میں کچھ جمع نہیں ہو رہا۔ بالکل، وجہ یہی ہے کہ روزہ صرف پیٹ تک محدود رہ گیا، دوسرے اعضاء تک نہیں پہنچا۔ یہیں سے روزے کا دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم اخلاقی روزہ یا زبان اور اعضاء کا روزہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ انسان نہ صرف پیٹ کا روزہ رکھتا ہے بلکہ اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں سے بچاتا ہے۔ آنکھ کو نامحرم کو دیکھنے سے، کان کو غیبت سننے سے، زبان کو جھوٹ اور بری بات کہنے سے بچاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال غیبت ہے۔ غیبت کرنے سے تکنیکی طور پر روزہ نہیں ٹوٹتا، قضا واجب نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن یہ روزے کی روح اور اس کے ثواب کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خوبصورت برتن تو بنایا لیکن اندر زہر بھر دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار سوتے ہوئے بھی عبادت میں ہوتا ہے، اور پھر ایک شرط لگائی، جب تک کہ وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ جیسے ہی غیبت کی، وہ عبادت والا ثواب ختم ہو گیا۔ یہ دوسرا درجہ تو پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ یقیناً، اور پھر تیسرا درجہ ہے جو روحانی روزہ یا دل کا روزہ ہے۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان کا دل صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دنیاوی چیزوں اور گناہوں کے خیالات سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا دل بھی روزہ رکھتا ہے۔ اور شاید ایسے ہی روزہ داروں کو پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں اللہ کا مہمان اور اللہ کی طرف سے عزت پانے والے قرار دیا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حقیقی روح کو پا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان صرف پرہیز کا مہینہ نہیں، یہ ایک مکمل روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اصلاح کا پروگرام ہے۔ یہ خود کو بدلنے، اپنی روح کو مضبوط کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ جی، اور ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کس سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم صرف بھوکا رہنا چاہتے ہیں، یا اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسی سے جڑی ایک آخری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ماخذ میں رمضان کو روحانی سال کا آغاز کہا گیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ جی، جیسے ہم مالی سال یا تعلیمی سال کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہم اہداف طے کرتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ ہماری روحانی زندگی کا جائزہ لینے اور نئے عزم کرنے کا وقت ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ ہم اس مہینے کو خود سے کچھ سوالات پوچھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ خدا سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، ہم اپنے گھر میں روحانی ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک موقع ہے اپنی زندگی کو ریسیٹ کرنے کا۔ آئیے اس گفتگو کا اختتام امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کے ایک خوبصورت اقتباس پر کرتے ہیں۔ آپ دعا فرماتے ہیں، اے اللہ، محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور ہمیں اس مہینے کی فضیلت کا علم عطا فرما، اور ہمارے اعضاء کو اپنی نافرمانی سے بچانے اور ان کاموں میں استعمال کرنے میں ہماری مدد فرما جو تجھے راضی کریں، تاکہ ہم اپنے کانوں سے کوئی لغو بات نہ سنیں اور اپنی آنکھوں سے کسی فضول چیز کی طرف نہ دوڑیں، اور ہمارے پیٹ میں صرف وہی جائے جسے تو نے حلال کیا ہے، اور ہماری زبانیں صرف وہی بولے جو تیری نمائندگی کرے۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔